कीमतें तो बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये खबर से तज़कियत तक किस चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। आज की सबसे बड़ी खबर जो कि मेरे नज़दीक है, गालिबन आपको किसी मीडिया आउटलेट में रिपोर्ट्स नहीं आ रही होंगी उसकी, वो ये कि पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर अखबार ने एक बायलाइन लिखी है कि जो कराची के अंदर वाटर टैंकर्स चलते हैं इनके अंदर वैसे ही मुख्तलिफ कीमतें मुख्तलिफ इलाकों के लिए बढ़ती जाती हैं, लेकिन अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने एक तरह से एहसास किया है वाटर टैंकर्स वालों के लिए कि नहीं उनके जो डीजल की प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और लिहाजा करंट रेट पे नहीं उनके साथ इंसाफ हो रहा। तो हाइड्रेंट्स वालों ने कहा है कि चलिए उनके पैसे हम बढ़ा देते हैं और एक कमेटी बना दी है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी कमेटियां पाकिस्तान के अंदर बनती है। यानी ये एक जुड़ी हुई चीज है। अवामी मफाद पर पाकिस्तान के अंदर गालिबन हुकूमत हो अपोजिशन हो, दावे की हद तक सब एक हैं कि हम आवाम के साथ हैं, लेकिन ऑन पेपर क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने पंजाब असम्बली के इजलास में फरमाया, उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जहाज खरीदा तो क्या हो गया। प्रोड्यूसर साहब दिखाइए। स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई, खरीदा है भाई। अच्छा ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि ये तकरीर वो जो सानिया हुआ है लाहौर के अंदर जिसमें 14 बच्चे शहीद हो गए ट्यूशन सेंटर के अंदर, बहुत अंतोनाक है। कल रिपोर्ट्स में देख रहा था, टीवी में पैकेजेस देख रहा था, हम आप दीदा हुए सब हुए होंगे, तब ये सियासतदान भी आप दीदा हुए होंगे और सबको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये है एक फर्क अवाम के माबैन और हुक्मरानों के माबैन, उनकी तरजीहात अलग हैं। अब पता नहीं कुछ लोग लिख रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि अगर ये किसी एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये वाकया हो जाता तो इस्तीफे आ जाते। अब मुझे नहीं मालूम इस्तीफे किसके नहीं आए हैं, अब ये भी एक बहस अलग है, पोलिटिसाइज हो जाता है मामला, लेकिन ये इंसानी अलमिया हुआ है। हमारी तमाम तर हमदर्दियां उन 14 बच्चों के वालिदैन के साथ है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। वो पढ़ने के लिए गए हैं, वो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वो एक नाअहली, अब मुझे नहीं मालूम कि उस इलाके की कौन सी इंतजामिया है जिसने एक डिलेपिडेटेड जो बिल्डिंग जो घर था जहां पे छत तामीर हो रही थी, वहां 50 से 60 बच्चे जमा थे और ये छत गिर गई और 14 बच्चे शहीद हो गए। किस्सल मुख्तसर ये कि अवाम के लिए दावे हैं कि हम आपके लिए ये करना चाहते हैं। नो डाउट फिर से अपने मुल्क की तारीफ सालिसी के मैदान में दुनिया भर में हमने जो इज्जत समेटी है, खुदा के लिए अब इसको आवाम तक मुंतकिल करें। ये एज अ एंकर पर्सन, एज अ सहाफ़ी मेरे आपके सामने एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आवाम को रिलीफ दीजिए। गो के पेट्रोल की प्राइसेस 300 रुपए पे आ गई हैं, मजीद कुछ कम होनी चाहिए। पेट्रोलियम लेवी नाज़रीन, एक और मैं आपको खबर देता चलूं कि FBR ने, मुबारक हो, अपना रिवाइज टारगेट को बीट कर दिया। यानी जो रिवाइज टारगेट उन्होंने किया था, जो पहले जो था उससे कम किया, उससे ज्यादा उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया है। और गालिबन उनकी टैक्स कलेक्शन जो हुई है वो तनख्वाहदार तबकात से पैसे जो मिले हैं टैक्स की मद में उसके जरिए से और पेट्रोलियम लेवी की मद में। बहरहाल तो ये सारी चीजें हैं और ये तो मैंने आपके सामने एक जेनरिक किस्म की बात रखी जिसका ताल्लुक अवाम से है, लेकिन आइए एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आपके सामने रख देते। कल हमने आपको बताया था कि कुछ इत्तलात आ रही थी कि मुलाकात के हवाले से, वो तो नहीं हुई बानी पीटीआई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से, लेकिन एक मुलाकात कल हुई है। आज जंग अखबार ने भी इसको शाया किया है और वो मुलाकात हुई है बुशरा बीबी साहिबा की और उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी बेटी से। और ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी साहिबा की उनके शौहर यानी बानी पीटीआई इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है कि जिसमें कानूनी और उनकी सेहत के मामला दोनों ने डिस्कस किया। अब ये भी हैरान कुन बात है, उनके अंदर की गुफ्तगू रिपोर्ट कैसे हो रही है मीडिया को। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब कल क्योंकि पिटीशन डली हुई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर टेकअप भी किया कि जो मुबैना कैद तन्हाई है जिसको अंग्रेजी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, उसके हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गालिबन डिवीजन बेंच ने इसको टेकअप किया इस मैटर को और उसके हवाले से कल बैरिस्टर सलमान सदर साहब भी वहां पे पेश हुए। तो ये तो दो मुलाकातें हुई हैं, यानी बानी पीटीआई की बुशरा बीबी की से जंग अखबार दावा कर रहा है, बुशरा बीबी साहिबा की उनके घर वालों से, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान साहब की मुलाकात जो उनके घर वालों से नहीं हुई है, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं, बैरिस्टर गौर साहब फरमाते हैं कि ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है कि पार्टी की क्या पॉलिसी होनी चाहिए कुछ कौमी मामलात पर। यह भी अनोखी बात है क्योंकि पार्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो पार्टी चेयरपर्सन तो फिर बैरिस्टर गौर साहब हैं। अगर मैं मजीद माइंड को अप्लाई करना चाहूं
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی جو ہے ایک طرح سے شخصیت پر چل رہی ہے, شخصیت جو فیصلہ کرے گی وہ کیا جائے گا. ایبسنس میں بھی جو پارٹیاں چلتی ہیں, اگر کوئی آپ کو واضح ہدایت نہیں مل رہی تو آپ کے پارٹی الیکشنز کے ذریعے سے جو ہوئے تھے انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے, اب اس پہ ہی بحث ہے صحیح تھے غلط ہوئے, غلط بحث ہے. بحث غور صاحب تو اس وقت آپ کی پارٹی چیئر پرسن ہیں, وہ فیصلے کریں. تو پھر کہیں نہ کہیں ان باتوں کو تقویت مل رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی ہی پارٹی پر ابھی بھی دسترس, بشرا بی بی صاحبہ نہیں, علیمہ خانم صاحبہ ان کی دسترس ہے. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں, اس پر ہم نے سوچا کہ آج ایک عوامی ایشوز کو بھی اٹھاتے ہیں, ملکی سیاست پہ بھی آپ کے سامنے ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ 3 معزز مہمان موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ اصل پاکستان کے عوام کے مسائل کب حل ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بلال مندوخیل صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سرینا عدنان صاحبہ, اور ابھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما آصف باجوہ صاحب. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا, کل جو یہ لاہور میں اندوناک واقعہ پیش آیا, ایز اے ہیومن انسانی ناطے سے بھی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت پنجاب کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے اس واقعے پہ, یا یہ سمجھتے ہیں یہ ایک سانحہ ہوا ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس سانحے پر ان تمام خاندانوں سے جن کے بچے اس میں شہید ہوئے ہیں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے درجات بلندی کے لیے دعا گو ہوں. دیکھیں, یہ ظاہر بات ہے یہ ایک حادثہ ہے, یہ کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کیا گیا, لیکن یہ حادثہ جو ہوا ہے اس کی وجوہات معلوم کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم حادثے کو پیٹتے رہیں, حادثے کو ہم لے کر چلیں اور اس پر ہی پولیٹکس بھی کر رہے ہیں, اسی پر ہم اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہیں, اسی پر ہم اپنے جو ہمارے چینلز ہیں یا اخبارات ہیں یا سوشل میڈیا ہے اس کو ہم چلاتے رہیں. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس سانحے کے پیش آنے کی وجوہات معلوم کریں اور ان وجوہات کو لے کر آئندہ اس طرح کے ہونے والے حادثات کو وقت سے پہلے اس کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے. وہ کہیں بھی ہو, چاہے وہ لاہور ہو, کراچی ہو, اسلام آباد ہو, پشاور ہو, کوئٹہ ہو, کہیں بھی ہو, تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ہمیں پہلے اقدام کرنے پڑیں گے, اور ان وجوہات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ قانون, اگر قانون کی ضرورت ہے تو قانون بنانے چاہیے, اگر قانون ہے تو قانون کو لاگو کرنا چاہیے. انٹرسٹنگ, نہیں بالکل اچھی بات ہے, آپ نے اس پہ کوئی سیاسی کامنٹ نہیں کیا, بالکل ایک سانحہ ہے. لیکن سر کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر تقاریر ہوئیں, اب مجھے نہیں معلوم وہ پہلے کی تھیں, بات کی تھی, غالباً پہلے کی ہوں گی کیونکہ صبح کا سیشن لگ رہا ہے, چلیے ہم ان کو وہ کرتے تھے. لیکن یہ جو جہاز خریدا تو کیا ہوا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے پچھلے ہفتے قومی اسمبلی کے فلور میں یہ تقاضا کیا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہوئے, اور آپ کی اور سندھ کے اندر 2015 میں بھی بلدیاتی انتخابات ہو گئے, 22 میں بھی ہو گئے, اور اگلے سال بھی ہو جائیں گے. تو یہ بتائیے گا یہ تنقید جو بلاول صاحب کی ہے یہ واقعی اس پر کھڑے ہیں یا اس لیے تنقید برائے تنقید ہے؟ دیکھیں, ظاہر بات ہے اب 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے اپنے دائرہ اختیار میں آتی ہیں. لیکن اگر کوئی صوبہ یا کوئی پارٹی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈومین سے ہٹ کر دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیرنس کرے گا تو جی مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کیجئے. جی اچھا, اب جب کوئی صوبہ یا کوئی پارٹی اپنے ڈومین سے باہر یا اپنے صوبے سے باہر کسی دوسرے صوبے میں یا دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیرنس کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں جواب سنے گا, چاہے وہ ہم کریں کسی اور صوبے میں یا کوئی اور کرے ہمارے صوبے میں, تو اس کا جواب تو وہ سنے گا. اور جو جواب چیئرمین بلاول صاحب نے دیے ہے کوئی ایسی انوکھی باتوں نہیں کی انہوں نے, نہ کوئی غلط بات کی. انہوں نے جو فیکٹ ہے فیکٹ بیان کیے کہ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے یا نہیں کروا سکے. اب یہ تو دیکھیں, یہ دو چیزیں, یا تو اگر مسلم لیگ نون یہ مان لے کہ ہاں ہم پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے تو بھی ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کر رہی تو اس کی وجوہات بھی بتا دے کہ کیوں نہیں کر رہی. بالکل, میں ایک اپنی تصحیح کروں گا. 2015 میں ہوئے تھے الیکشنز کیونکہ نون لیگ کی وہاں حکومت تھی, پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں, وہاں انہوں نے نہیں کروائے, پھر سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا, اس پہ بھی وہ پورا نہیں, ان کی حکومت چلی ہے. پھر نون لیگ نے پھر مختلف 11 سال ہو گئے نا, جی 11 سال ہو گئے. نون لیگ بھی کچھ مختلف مبینہ بہانے تراشتی رہتی ہے کہ الیکشن کی ڈی لمیٹیشن کے نام پہ, کبھی کسی کے نام پہ. لیکن بہرحال الیکشن نو ڈاؤٹ یہ حقیقت ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں. لیکن ساتھ
سعد رفیق صاحب، سینیٹر صاحب ایک سوال لیجیے گا پھر آتا ہوں طرف. لیکن سعد رفیق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے پنجاب کے اندر لیکن وہ سندھ اور کراچی کے پیٹرن پہ نہیں ہوں گے, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے رابطہ کیجئے اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے رابطہ کیجئے. ان کے نزدیک سندھ کے اندر بلدیاتی جو نظام ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے, ان کی بات سے تاثر نہیں ابھرا. لیکن چلیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسی کر دیں, سندھ جیسی کر دیں تو کر تو دے کم از کم نا. اچھا یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ سندھ کے انتخابات اچھے تھے یا برے تھے, لیکن سندھ میں اس وقت بلدیاتی نظام موجود ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کراچی میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب وہ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں. حیدرآباد کے میئر اور باقی جو ہمارے دیگر شہر ہیں ان کے تمام میئر جو ہیں وہ پراپر ڈیلیور کر رہے ہیں. اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہاں میئر ہی نہ ہو اور میئر کی جگہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھ کر معاملات کو چلائے, تو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایک سرکاری افسر ہوتا ہے. سرکاری افسر کے ذریعے اگر آپ نے اپنے معاملات چلانے ہیں, اور اتنے بڑے پنجاب کو ہر جگہ اگر آپ نے ایک سرکاری افسر بٹھا کر ہی چلانے ہیں, تو میرے خیال میں پھر صوبائی اسمبلی کو بھی بند کر دیں, اس میں بھی اپنے سرکاری افسر بٹھا دیں. قومی اسمبلی کے جو آپ کے ممبر تھے ان کی جگہ بھی سرکاری افسر بھجوا دیں قومی اسمبلی میں, سینٹ میں بھی سرکاری افسر بھجوا دیں. ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. آپ کے نزدیک سینیٹر صاحب کے نزدیک پیپلز پارٹی اور میئر صاحب جو ہیں کراچی کے بہت اچھا کام کریں. میں آگے چلتا ہوں, گفتگو کو آگے میں لے کے جانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرینا عدنان صاحبہ رہنما مقصد تحریک انصاف. بہت شکریہ سید صاحبہ. کل کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ان کے کچھ فیملی ممبر سے ملاقات ہوئی ہے, اور ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے اخبارات کی حد تک ہے کہ بانی پی ٹی عمران خان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی بیگم سے ایک جیل سیل کے اندر. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا اخبار میں, دس از کوائٹ این امیوزنگ رپورٹ فار می بیکاز فار دا ریزن کہ ایک کوئی پرائیویٹ کنورسیشن بھی اگر رپورٹ ہو رہی ہے میڈیا کے اندر کہ جس میں صحت کے معاملات اور لیگل معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں. یہ رپورٹ اگر خبر یہ آتی ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو یہ تو سینس بن رہی ہے, لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ کیا ڈسکس ہوا ہے. تو جو بھی متن ڈسکس ہوا ہے تو کیا آپ کے نزدیک یہ مطلب یہ چیز صحیح ہے؟ اچھا آپ کی آواز واضح نہیں ہے. اب آپ کو کلیئر ہے آواز؟ آپ نے سوال سن لیا؟ دوبارہ سے جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سوال کریے گا. آواز آ رہی ہے؟ نہیں میں پوری طرح سے سن نہیں آ رہی. اچھا یہ سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ان کے فیملی ممبر سے ملاقات ہوئی ہے. پھر یہ اطلاعات اخبارات میں آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ان کی بیگم سے بشرا بی بی صاحبہ سے. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم امیوزڈ, آئی ایم سرپرائز کہ جو بات ہوئی ہے وہ بھی رپورٹ ہو گئی ہے. یہ ٹھیک آپ کے نزدیک یہ کیسے ہوا یہ؟ جی سیدہ صاحبہ, سیدہ صاحبہ تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. میں بہرحال سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا, اب آپ جی یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ کی حکومت ہے اور وہاں پہ فیصل راٹھور صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ جو ایک تنظیم ہے جاگ کے نام سے اس کو انہوں نے پروسکرائب کیا آپ کی حکومت نے. پھر بلاول صاحب نے دیکھا کہ جس طرح سے وہاں پہ احتجاج ہوئے اور پھر ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اس کو جو جاگ کے لوگ ہیں انہوں نے مس یوز بھی کیا ایک طرح سے اپنی احتجاجی صورتحال کو. اور دوسرا یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی ڈائسپورا جو ہے جو باہر سیٹل ہے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں آزاد جموں کشمیر سے ہے, انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی. اس کے بعد چیزیں جو تھیں بہت ٹینس ہو گئیں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود سے غالباً یہ آفر کی ہے کہ میں ثالثی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. کہاں تک معاملات حل ہو جائیں گے سر؟ دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے تو مولانا صاحب اگر پہلی بات تو ہے کہ میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب خود سے یہ آفر دے رہے ہیں, لیکن اگر یہ خود سے بھی آفر دے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کسی کے بیچ میں یا کسی معاملے کو سلجھانے کے لیے اگر کوئی پولیٹیشین کوئی مدبر انسان آپ بیچ میں آ کر اس معاملے کو رفع دفع کر سکتا ہے, اس معاملے کو سیٹل کر سکتا ہے, تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں. کیونکہ جس طرح یہ وہ کمیٹی یا گورنمنٹ یا پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی جو معاملات ہیں وہ ان کے درمیان یہ حالات خرابی کی طرف جب جا رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا ٹائم پر اور وہ بھی مذاکرات کے ذریعے انتہائی ضروری ہے. زور کے بزور بازو کچھ بھی نہیں ہوتا, بزور بازو نہیں, بالکل بزور بازو کچھ بھی نہیں ہوگا. سینیٹر صاحب ایک سوال لے لیجیے گا, بالکل مختصر سا جواب دیجیے گا. بالکل نہیں ہو سکتا, لیکن انیشیلی پھر فیصلہ کیوں کیا گیا ان کو بین کرنے کا؟ وہ ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے, استحقاق ہے, پھر آپ لوگ پھر بات چیت بھی کر رہے ہیں, تو پہلے نہیں کرتے نا پھر بین, کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کو تقویت مل گئی ہے. پھر
دیکھیں جب وائلنس ہوگا تو وائلنس کے نتیجے میں تو اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ وائلنس نہیں کر رہا ہے، وائلنس کے علاوہ وہ پرامن احتجاج یا پرامن اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں تو اس کے لیے پرامن مذاکرات ہی ہوں گے نا. اس کے لیے پھر چاہے مولانا صاحب ہوں، کوئی اور ہو، یا اس کمیٹی نے یا گورنمنٹ آف کشمیر نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی ہو، یا مولانا صاحب خود سے آپ بیچ میں آ کر سالسی کرنا چاہتے ہیں، سالس کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے سیدہ، اوکے میں آتا ہوں آپ کی طرف سے. سیدہ صاحبہ آپ جوائن کر چکے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے واضح. جی سید صاحبہ یہ فرمائیے گا، پھر سے دہرا دیتا ہوں سوال. کل اطلاعات آئیں، اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقات ہو گئی ہے ان کے فیملی ممبر سے، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقات ان کے ہسبینڈ یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے بھی ہو گئی ہے. اچھا ملاقات ایک جیل سیل میں ہوئی ہے، لیکن ملاقات کے اندر اخبارات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحت کے معاملات اور قانونی معاملات دونوں میاں بیوی نے ڈسکس کیے ہیں. یہ انوکھی خبر ہے آپ کے نزدیک کہ جو انہوں نے بات کی وہ ٹی وی پہ اخبارات میں آ گئی ہے؟ دیکھیں غیر مصدقہ اطلاعات ہو سکتی ہیں، کوئی کنفرمڈ چیز ہماری تو اگر آفیشیل جو ہمارا ایک پورا ایک سینیریو ہے اس کے تھرو جو اطلاع آتی ہے ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو جو اگر کوئی فیملی کے درمیان بات ہوئی ہے تو ابھی تک تو کوئی مطلب آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے پارٹی کا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر. تو نہیں میں فیملی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی بشریٰ بی بی صاحبہ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو گفتگو ہوئی ہے، ایک اخبار نے دعویٰ کیا یہ گفتگو ہوئی ہے ان کے درمیان. نہیں میں سمجھتی ہوں جب تک کہ کوئی مصدق مطلب ظاہر کنفرمیشن نہیں ہوگی تو اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بات ہوئی اور کیا نہیں. یہ اخبارات ظاہر ہے دروگوئی بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو جب تک کہ آفیشیلی ہم تو ظاہر سی بات ہے چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، نیشنل پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو ہمارا تو طریقہ کار ظاہر ہے آفیشیل اور آفیشیل طریقے سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم اسی کو مستند مانتے ہیں اور ٹیک اپ کرتے ہیں. اچھا کل کچھ خبریں آئی تھی سیدہ صاحبہ، کل کچھ بیرسٹر گور صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ فرمایا ہے ان کے بقول بیرسٹر گور صاحب کے کہ ملاقات ہو سکتی ہے مگر نورین نیازی صاحبہ کی ہو سکتی ہے. لیکن علیمہ خانم صاحبہ یہ فرماتی نہیں ملاقات ہوگی تو سب کی ہوگی. اگر ایک بہن کی بھی ملاقات ہو جاتی تو اس میں برا کیا تھا اگر ان کے بیرسٹر گوہر کے دعوے کو صحیح مان لیا جائے؟ اچھا دیکھیں جو فیملی کی میٹنگز کا جو ڈیسیژن ہے نا وہ فیملی خود ٹیک اپ کرتی ہیں، اور اس کو ظاہر ہے وہ بہت ان سے زیادہ مطلب ظاہر ہے وہ سب سے بڑی خیرخواہ ہیں اپنے بھائی کی بھی، ان کی فیملی جو ہے بیسکلی، اور ہم بھی بہت زیادہ خیرخواہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو فیملی کا ڈے ہے اس کے لیے جو چیزوں کے ڈیسیژنز ہیں وہ ظاہر ہے سسٹرز لیتی ہیں ان کی. تو اس کے اندر یہ کہ یقیناً ان کی حکمت انہیں نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بہت نیگیٹو یا کوئی بہت زیادہ اس طرح کی چیز ہوگی جس کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے. سو یہ ٹوٹلی ان کا ڈیسیژن ہے. اچھا یہ فیملی کا فیصلہ ہے، بہرحال ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ایک دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا ایک دن ہوتا ہے جو پارٹی اور فرینڈ جو مطلب اوکے آپ کا نقطہ نظر آ گیا ہے. ٹھیک ہے سید صاحب میں آگے چلتا ہوں. آصف باجوہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما. آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ سر. کل آپ نے پھر آپ کی حکومت نے ملاقات نہیں کرنے دی، کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ملاقات کروا دو، کورٹ نے بھی دیا ہوا ہے، استحقاق دیا ہوا ہے. پھر حکومت یا پتہ نہیں وہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کا بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ ملاقات کرنے نہیں دے رہے. تو یہ بتائیے سر تو کب تک چلتا رہے گا وہ جو ان کی ہمشیرائیں ہیں وہ مطلب عدالت وہ جیل کے باہر آئیں گی، پھر وہاں دھرنے والی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر دفعہ 144 آپ کی حکومت کو لگانا پڑتا ہے. ایک بہن بھی اگر ملاقات کر لے تو بہتر ہی نہیں ہے کہ سارے معاملات حل ہو جائیں اور افہام و تفہیم سے چیزیں ہوں اور کوئی راہیں نکلیں. دنیا بھر میں تو آپ کی حکومت بہت تعریفیں سمیٹ رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں تعریف بنتی بھی ہے سازشی کے میدان میں، لیکن انٹرنل پولیٹکس میں تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ ناکام ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے کہ ہم قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ملاقات نہ ہو، لیکن ان کا اپنا بیہیویئر، ان کا اپنا کنڈکٹ، ان کا اپنا جو ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ جب بھی ملاقات ہوئی اس وقت ہی انہوں نے انتشار پھیلانے کی بات کی. حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب 3 دفعہ خود ان کے بینچز پہ جا کے آن دی فلور آف دی ہاؤس جا کے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ آئیں، ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ آج سے چند جو پہلے لائیو چلا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ خود وہاں پہ گئے، وہاں پہ بیرسٹر گوہر اور کیسر صاحب کے ساتھ جا کے انہوں نے بات کی.
لیکن اس کے بعد پھر بھی کوئی موومنٹ نہیں ہے. یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ معاملات کو سیدھی طرف. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس گورنمنٹ کو مانتے نہیں, ہم ان کو اس پرائم منسٹر کو نہیں مانتے. یہ کہتے تھے یہ بڑے کمزور ہے, ان میں طاقت نہیں ہے, یہ ہماری ملاقات نہیں کروا سکتے, یہ بالکل بالکل بے اختیار گورنمنٹ ہے. کبھی کہتے تھے کہ یہ ان کی گورنمنٹ جو ہے یہ اسلام آباد کے اندر طرف ہے, باقی نہیں ہے. تو اب ان کو یہ ثابت ہو جانا چاہیے. اور میں ایک اور بات کروں کہ جب بھی پرائم منسٹر نے, ہلو جی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے جی, جب بھی پرائم منسٹر نے یا ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان سے بات کی, ان کو موٹیویٹ کیا, تو اس کے بعد جب کبھی اس سے پہلے جب ملاقاتیں ہوتی نہیں, لیکن آصف باجوہ صاحب اس میں ایک رائے ہے نا. دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیہیو صحیح نہیں کرتے. اچھا بیہیو صحیح نہیں کرتے, وہ تو قانون اس وقت آئے گا جب کوئی وہ ایکشن کریں گے. ابھی تو کورٹ نے کہا ملائیے ان کو, اس کے بعد کو اگر وہ کرتے ہیں کوئی چیزیں کرتے پھر آپ کا قانون جو ہے وہ آئے گا, اس کا ایکشن ہوگا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, کچھ تصاویر آتی ہیں بجٹ سیشن کے اندر کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں, اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وزیر اعظم سے بہت اچھی طرح سے ملاقات کرتے ہیں, گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں. تو تاثر یہ ابھرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو چیزیں جو ہیں وہ راہیں نکلیں گی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں 9 مئی کے ایک اور کیس میں بری ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھی ان کے اور ایک دو بیلز رہتی ہیں. تو اس سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بات چیت ہو. آپ ایک قدم اٹھائیے, ان کی بہنوں کو ملنے دیجئے جو کورٹ نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جس کو ملنے کا 18 غالباً اس سے تو فرض کریں اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کوئی مخالفت آتی ہے یا بریچ ہوتا ہے یا کوئی آپ کے نزدیک کوئی ایکسپلوسیو ٹویٹ آتا ہے, پھر آپ ایکشن کیجئے. لیکن اس کے بیسس پہ آپ پہلے سے فیصلے کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہم نہیں کرنے لیں گے, تو یہ سینس نہیں بدل رہی. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جب بھی ملاقاتیں ہوتی رہی اس وقت آپ کے سامنے ٹویٹ بھی آتے رہے, اور اسی وقت ویری نیکسٹ ڈے یہ لوگ ڈی چوک میں, اسلام آباد میں اور پورے ملک کو بند کرنے کی بات کرتے رہے. ہم اس وقت اس دور میں نہیں کر سکتے کہ ہم پھر پاکستان کو انارکی کی طرف لے کر کے جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انارکی کی طرف لے کر کے جائیں, یہاں پہ یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں, یہاں یہ خون گرانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, اس گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرنی, ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, ہم آرمی سے بات کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے. اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کیٹاگوریکلی, انہوں نے 4 دفعہ کہا DGI میں کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ شرط لانا چاہتے ہیں. یہ پہلے دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, آپ بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ آپ نے ملاقات کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے انارکی پھیلے, تو یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ مجھے اس بات کا جواب سر آپ دے سکتے ہیں؟ جی سید صاحبہ, آپ لوگ ان کے بقول آپ لوگوں کا جو ماضی ہے اس کے اندر تشدد ہے, 9 مئی ہے, پھر ایکسپلوسیو قسم کی آپ کی طرف سے پارٹی, آپ پتہ نہیں پارٹی کا وہ جو آپ کا ایکس اکاؤنٹ ہے بانی PTI کا وہ کون چلاتا ہے, اس میں کچھ اس طرح کی متنازع ٹویٹس آ جاتی ہیں کہ جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اس پر کام کر لیجئے. اور غالباً سید صاحبہ یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بیان ہے جو آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں, اور فرماتے سینئر پارٹی رہنما فرماتے ہیں کہ پارٹی کے جو اکاؤنٹ ہے ایکس پر وہ ہمارے کنٹرول پہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ روکا جائے. جو جس طرح سے ہم پہ ٹرولنگ کی جاتی ہے, ہمارے اوپر مغلظات بکے جاتے ہیں, غالباً کسی انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پہ یہ انٹرویو دیا تھا, تو آپ کے پارٹی کے اندر سے اس طرح کی باتیں اٹھتی ہیں, تو اس کو بھی تو کنٹرول کیجئے میم. اچھا جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گی, ابھی جو انہوں نے بولا, آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آئیں بات کریں, مجھے بتائیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ سوورن نہیں رہی ہے؟ ٹھیک ہے, 27ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر اس قدر لگایا گیا ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ جو ایون جو فائز عیسیٰ کا جو بلہ چھیننے کا جو وہ تھا فیصلہ تھا, اس سے لے کر اب تک, ٹھیک ہے, تو یہ تو عدلیہ کو فیصلے کرنے ہوتے تھے, لیکن کیسے کریں گے کیونکہ 200-250 جھوٹے کیسز ڈال دیے گئے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک شخص کو 50 جگہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسز میں, ان کی FIRs میں کیا پر لگے ہوئے ہیں. مطلب خود سوچے نا کہ بوگس, جعلی, قانونی طور پر کیسز جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں, اور ہمارے قائد عمران خان پر, اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایون خواتین پر بھی.
تو اس وقت جو ہے قانون رول آف لا کی امپلیمنٹیشن تو ناپید ہو گئی ہے ملک کے اندر. اچھا اس کے بعد یہ کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی پراپر کیسز چلیں، وہ بھی ناممکن ہے کہ جب عدلیہ پر ہی ایک طرح سے سایہ لہرا چکا ہے 26ویں 27ویں ترمیم کا. ٹھیک ہے، آزادی ختم ہو کے رہ گئی ہے نا. جس ملک میں دیکھیں انصاف ختم ہو جائے نا تو وہاں پھر کوئی سوال ہی نہیں بچتا. اچھا انہوں نے ایک اور بات کی کہ بھائی حکومت کمزور ہے نہیں ہے، تو کیسے کہتے ہیں 17 سیٹوں پر قائم یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو اس وقت کی ہے. دیکھیں سب کو پتا ہے کہ فارم 47 کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، سب جانتے ہیں کہ فارم 45 کس کے حق میں گئے تھے اور 47 کی حقیقت کیا ہے. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اتنا زیادہ نیشنل میڈیا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات اچھا نہیں چلیے ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے. میں آگے چلتا ہوں، دیکھیں میں گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. سینڈر صاحب یہ بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کیا نون لیگ اور تحریک انصاف کے پھڈوں پہ جو بھی ان کے پولیٹیکل فیوڈز ہیں محظوظ ہوتے ہیں، پیچھے آپ لوگ ہنستے ہیں، مطلب اپنی ہنسی کو دباتے ہیں، یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے معاملات کو حل کریں؟ اور ایک طرح سے کیونکہ آپ کے گورنر صاحب تو بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر، تعاون بھی نظر آتا ہے ان کا کہیں نہ کہیں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کے ساتھ، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بظاہر یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ آپ کا ایک الگ، ظاہر بات ہے آپ پارٹی نظریہ الگ ہوتا ہے، پارٹی کی پالیسی الگ ہوتی ہے، کچھ اس طرح کے وہ بیانات بھی دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ پیپلز پارٹی سارے معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ان کو ملانے کے لیے، خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی اور جو حکومت کے معاملات ہیں کچھ حل ہو؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ملک کے اندر پارٹیوں کے آپس میں کلیشز چلیں یا ملک میں جو جمہوری قوت ہے وہ آپس میں الجھ کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہی چاہتی ہے، یہی کرنا چاہتی ہے اور یہی کیا ہے انہوں نے کہ وہ ہمیشہ مفاہمت کے راستے پر چلتی ہے. مفاہمت چاہے وہ خود سے ہو، اپنے ساتھ کسی بھی جماعت کے ساتھ کرنی ہو، یا کسی دو جماعتوں کا آپس میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ بھی آپس میں بیٹھ کے مفاہمت کریں اور اس ملک کو جمہوری انداز سے لے کر چلیں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کی، تو خیبر پختونخوا کا گورنر ایک تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو اپنا ایک قبائلی سسٹم ہے اس کو بھی لے کر دیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے. تو اس کے مطابق کہیں پارٹی پالیسی کو اور کہیں ہم اپنے علاقے کی پالیسیز کو کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت مکس کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی بات ہے تو گورنر بھی سرکار کا نمائندہ ہے اور وزیر اعلیٰ بھی. اگر وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر عوام کی کسی مسئلے پر یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کسی چیز پر اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ چلیے بات نہیں ٹھیک ہونی ہے. چاہیے. آصف صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آصف صاحب گو کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹس پہ کھڑی ہوئی ہے، اور گو کہ وہ کابینہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب پہلے بجٹ سے پہلے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر محسن نقوی صاحب ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں، بھائی کیوں ناراض ہیں آپ، وہ بتاتے ہیں بجٹ میں کچھ عوامی مفادات کی چیزیں نہیں ہیں، وہ کنونس ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ تقریر کرتے ہیں، پھر وہ خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے پھر کبھی تنقید بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ جو ہیں ایک طرح سے ان کو سمجھائیے. یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حکومت آپ کی ہے، سپورٹ پیپلز پارٹی کی بیسس پہ آپ نے لی ہوئی، گو کہ اب آپ کی اکثریت بھی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ نے پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو لگتا ہے کہ یہ جو نظام ہے چلتا رہے. لیکن آخر میں جب الیکشنز آئیں گے، جب بھی ہوتے ہیں 4 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد، 1 سال بعد، اگر آپ کے منفی کچھ گورننس کے ایشوز ہوں گے تو سارا کا سارا ملبہ آپ پر آئے گا اور فائدہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے اس سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں سر، کوئی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی بڑے باخبر صحافی ہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی بینیفٹس ہو یا اگر کوئی ایڈوانٹیجز ہو یا گڈ ول کی بات ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کہے کہ ہم کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور اگر کہیں نقصان ہو، اگر سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ کوئی غلط فیصلے ہو جائیں تو وہ کہے کہ نہیں یہ تو نون لیگ ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہیں. اٹ از امپاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب الیکشن آئے گا تو وہ اپنے مینیفیسٹو پہ بات کریں گے، ہم اپنے مینیفیسٹو پہ بات کریں گے، لیکن کوئی ایسے ایشوز جو جوائنٹ وینچر کے نیگیٹو یا پازیٹیو ہوں گے تو اس کا تو فائدہ جو ہے وہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے. نہیں تو جوائنٹ وینچر کے آپ کے کیا دونوں کے پروجیکٹس ہیں، اس پر بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے جوائنٹ وینچر کے طور پہ، ادروائز اکیلی اتنی ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، ہم اکیلے گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، اسٹینڈ نہیں کر سکتے.
بڑی سمپل سی بات ہے. نہیں حالیہ بائی الیکشنز میں آپ کی سادہ اکثریت تو ہو گئی ہے نا اس جیت کے بعد. irrespective of that اچھا کہ ہمارے پاس اکثریت ہو گئی یا سادہ اکثریت, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیں. یہ سیاست جو ہے یہ ملک کے ساتھ ہے, ہم نے ملک کا فائدہ سوچنا ہے, عوام کا فائدہ سوچنا ہے. اگر ملک بچے گا, اگر اکانومی بچے گی تو پھر سیاست ہوگی. یہ ایسا نہیں پاسبل کہ ہم جب گورنمنٹ چاہیے تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور جب ہمیں گورنمنٹ مل جائے تو ہم کہیں کہ. تو آصف صاحب یہ بتائیے, بلاول صاحب آپ پہ آپ کی جماعت پہ موقع کوئی ڈھونڈتے رہتے ہیں برہم ہونے کے لیے, اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ دیکھیں سر, یہ سیاست ہے, سیاسی بیان بازی بھی ہوتی ہے. اچھا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب تک اس طریقے سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہ دی جائے, ایک پیالی میں طوفان برپا نہ کیا جائے, اس وقت تک شاید وہ معاملات آپ کو اتنے نظر نہیں آتے. یہ سیاست ہے, سیاست میں ایسا چلتا رہتا تھا, ایسی کوئی بات نہیں. انٹرسٹنگ آبزرویشن. آخر میں یہ بتا دیجیے گا, پھر میں آگے چلتا ہوں, یہ گلگت بلتستان میں بنا رہے ہیں آپ دونوں حکومت ساتھ مل کے؟ Absolutely, it has been decided by the high ups. Okay. ہم مل کے بنا, ہاں جی, it has been decided sir. اوکے, تو گورنر آپ کا ہی ہوگا نا پھر وہاں پہ؟ دیکھیں کیا ہوگا جی, یہ گورنر تو میرا خیال ہمارا ہی ہوگا. ابھی تک چیزیں کچھ پائپ لائن میں ہے, پوری مکمل طور پہ فیصلے نہیں ہو سکے, لیکن یقینی طور پہ more than 95% گورنر جو ہے وہ پی ایم ایل. اچھا سیدہ صاحبہ یہ بتائیے, الیکشن جب بھی ہوتے ہیں 40 سال بعد ہوتے ہیں, 400 سال بعد ہوتے ہیں, یا 4 سال بعد ہوتے ہیں, 2 سال بعد ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے؟ کیونکہ آپ کا اس طرح کا جو بیانیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب قبولیت کی منزل پہ نہیں ہے. وہ اب آپ سمجھ جائیے میں کیا بات کر رہا ہوں, پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے پھر؟ بات سنے, دیکھیں نا, پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا. مطلب آپ ہی کی بات سے بات بھی سب ظاہر ہے. اسی طرح ہر شخص جانتا ہے, بچہ جانتا ہے پاکستان کا, کہ الیکشن کہے ہی کیوں جا رہے ہیں. یہ الیکشن تو نہ ہوئے نا, یہ تو سلیکشن ہے بیسکلی. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا بھائی, یہ بھی بولا تھا بھائی نے, جو نون لیگ کے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ لاشیں گری, تو لاشیں تو پی ٹی آئی والوں کی گری. یہی تو بات ہے کہ تشدد تو پی ٹی آئی والوں پر ہوا, فالس فلیگ آپریشن بھی پی ٹی آئی والوں کے خلاف ہوا. تو یہ چاہے 9 مئی ہو چاہے 26 نومبر ہو, دیکھیں ہماری آنکھوں دیکھی چیز ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, دنیا جانتی ہے. شیلنگ کرنا, خواتین کے اوپر فائرنگ سٹریٹ کر دینا, سب مطلب یوتھ کے اوپر, عوام کے اوپر, یہ غلط ہے. یہ جو ہے نا, یہ جمہوریت نہیں ہے. عوام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی اتنے. چلیے یہ ایک الگ موضوع ہے سیدہ صاحبہ, لیکن ایک چیز پہ تو آپ اتفاق کر لیجئے نا, جو بیانیے باہر سے پھیلائے جاتے ہیں جو کہ مجھے بھی بظاہر ریاست مخالف لگتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے گو کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, یا جو ڈسگرنٹلڈ ہو چکے ہیں, جو آپ جس کو پارٹی اون نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ لوگوں تک پھیلتی ہے بات, جو باہر سے بیانیے پھیلائے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف, اس کی تو آپ مذمت کریں گے یا نہیں کریں گی؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے خلاف تو جو کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہوگا وہ عمران خان سے لے کے ہمارا جو ایک ورکر بھی ہے نا, وہ کوئی نہیں اس چیز کو انڈورس کرے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن دیکھیں لوگ اپنی طرح, یہ سوشل میڈیا ایک ایسا وہ ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے اس کو ویلیڈیٹ تو نہیں کوئی کر رہا نا. آفیشل جو آفیشلز ہیں وہ ویلیڈیٹ نہیں کرتے ہیں جو پاکستان ملک کے خلاف کچھ ہو. لیکن اگر کوئی چیز حقیقت کے بارے میں بات کرے گا جو کہ ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا نا. کروڑوں اربوں لوگ جو ہے وہ ٹپ آف دا فنگر پر جو ہے وہ موبائل کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں انفارمیشن چیزیں فلوٹ ہوتی ہیں. اچھا, نقطہ نظر آ گیا ہے. سر سینیٹر بلاول صاحب, آخر میں آپ کا کیا کامنٹ ہے ساری سیاسی سینیریو کے اندر؟ بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے, سندھ سے بھی بجٹ پاس ہو گیا ہے, عوامی مفاد کے لیے کیا کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ 30 سیکنڈ سر. دیکھیں, عوامی مفاد یہ ہے کہ آپ جو ہم سیاست کر رہے ہیں وہ کر رہے عوام کے لیے رہے, اور عوام کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے, اور عوام کی بہتری ساری زندگی چلتی رہے گی. اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہو کہ عوام کی بہتری رکے گی, رکنی نہیں چاہیے, نہ رکتی ہے. یہ ساری زندگی کا عمل ہے, یہ چلتا رہے گا. یہ ساری زندگی کا عمل ہے, چلنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر بلال مندوخیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا آصف وادور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا سرینا عدنان صاحبہ. آپ تینوں معزز مہمان پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تحریک انصاف سے آئے اور اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھے. ناظرین, آج میں نے آرگینک
عوام کے مسائل پہ گفتگو کی اور پھر سیاسی کچھ ڈیولپمنٹس کو لنک کر کے پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے سامنے مختلف ایک نقطہ نظر رکھنے کی کوشش کی ہے. بہرحال عوام کے مفاد کے لیے چیزیں ہوں. ہماری دعا یہی ہے 22 سے 25 کروڑ کے عوام کے مابین یہاں پہ پاکستان کے اندر لوگ بستے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ووٹس ہیں, جس کی وجہ سے یہ جمہور ہے, ریاست ہے. عوام بہت بڑے, عوام کو بالکل بھی مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی عام ہستی ہیں, ان سے ہی جمہوریت ہے. اور یہ کتابی بات نہیں ہے, یہ حقیقت بھی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو عوام ہی یاد آتے ہیں سب کو. کہنے دیجیے. بہرحال ایک اچھی خبر کے ساتھ پروگرام کا میں اختتام کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ حکومت پاکستان اور سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 2028 تک جو سودی نظام ہے بینکوں کے اندر اس میں مزید اب کوئی کام نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ اب اگر آپ قرضہ ملے گا تو بغیر سود کے ملے گا. یہ بہت اچھا اقدام ہے, اس کو جتنا سراہنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. البتہ جو پہلے سے چل رہے ہیں ان کا وہ چلتا رہے گا انٹرسٹ ریٹ والا معاملہ جب تک وہ میچیور نہیں ہو جاتے. اور جو فورن بینکس ہیں ان کے پاس بھی دونوں آپشنز ہوں گے کہ وہ کنونشنل بینکنگ یعنی وہ سودی نظام کے حوالے سے اور یا وہ اسلامک جو پرنسپلز ہیں, اسلامی اصول, اس کو اپنائیں. لیکن بہرحال اوور آل یہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے 2028 تک پاکستان کے اکثریت بینکس جو ہیں وہ سودی جو نظام ہے اس کے برخلاف عوام کو جو وہ قرض دیں گے وہ سود پر نہیں ہوگا. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.